अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सराहट के। मैं हूं ज़रार खोड़ो और आज जुमा है। आज हम आपकी ही कॉल्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का जवाब दें। हमारे पहले कॉलर हैं राहील अशर कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल वालेकुम है आप सलाम। लोगों के? बिल्कुल खैरियत जी। हेलो। बिल्कुल खैरियत जी। हेलो, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं। मैं एक चीज़ थी, मैं आप लोगों को टाइम चेंज हुआ क्योंकि मेरी तकरीबन एक महीने बाद कॉल हुई है। जी एक तो जी। मुझे फिफ्थ को नहीं कर सका था, मेरे घर में रबीउल अव्वल का मिलाद होता है, तो मुझे टाइम आपका नहीं पता चला कि और हमने 10 जी 11 वाला 10 कब चेंज हुआ। फिर दूसरा कुछ ऐसी इन्फेक्शन हो गई थी ओहो। मुझे कि मैं तकरीबन 2 हफ्ते तक ऑन बेड था, मतलब बड़ी मुश्किल से हिल-जुल रहा था मैं। तो इस वजह से बस वही दुआ, अल्लाह मियां डॉक्टर और वकीलों से बचाए कसम क्योंकि से अगर आप मेरे उनके पे चढ़ जाए ना तो भी बड़ा बहुत मुश्किल होता एक है। दफ़ा फंस गए तो फिर फंस गए बस। जी, हाँ जी, फंस गए तो फंस गए बस। अब ऐसा ये ही है, है। जाहिर है कि मेरे डिफेंस में मेरे रहते हैं। वालिद साहब मरहूम खुद वकील थे। वो हमेशा यही कहते थे, यही दुआ देते थे कि हाँ अल्लाह जी, हाँ आपको। जी, जरा वही असल में देखिए, डिफेंस में रहते हैं ना, पानी है और ये इन्फेक्शन जो होती है पानी से होती है। बेशक मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, पर जाहिर है कि जो टैंकर का पानी आ रहा है उस पर आप टेस्ट हजार कर रहे हैं, हजार वो चीजें हैं, चीज़ हजार चीजें हैं जी, कहीं वो से भी चीज़ें कुछ भी हो होती है। तो सकता इस है। वजह से हाँ साथ अच्छा दरार भाई, मैं आज बात करूंगा जो पाकिस्तान में सैलाब आया। देखिए, सैलाब के बाद जो इस वक्त पूरे मुल्क की कंडीशन है, देखिए हमें जो चीज़ जो मैंने थोड़ी स्टडी की है कि इकोनॉमिक जो हमारी थी जीडीपी ग्रोथ, वो 2.67 एक्सपेक्ट की जा रही थी। वो आपकी एग्रीकल्चर बुरी तरह, आपकी 3 फसलें इफेक्ट हुई हैं, जो आपका गंदम था, शुगर केन थी और राइस की थी। पंजाब में, सिंध में इतने नहीं तबाही हुई, पंजाब में हुई। देखें, एंड ऑफ सितंबर से पंजाब में रबी का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अब वो जाहिर है कि अभी पानी वहाँ उतरा ही नहीं है, अभी एंड हो गया है सितंबर। वो कह रहे हैं 2 महीने लगेंगे। ये आपकी बुआई फसल की जो मेन जी गंदम है बिल्कुल। वो पीछे जाएगी। गंदम इंपोर्ट करेंगे, महंगा होगा। कॉमन मैन बहुत बुरी तरह सफर करेगा। जो हालात है अभी पंजाब के, ठीक है पंजाब गवर्नमेंट मदद कर रही है, पर उस किस्म की मदद अभी नहीं हो रही है। अभी भी पानी खड़ा हुआ है, लोग परेशान है। देखिए, मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो डिप्लोमेटिक महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है, तो इनको चाहिए कि एक तो वो 2022 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट के बाद, जब पाकिस्तान में बहुत बुरा $12 अरब जरार भाई इन्होंने दी कमिट किया था। उससे उस वक्त शीरी मजारी मिनिस्टर थी, जी उनका सेनेट में कहा जी हमें $2.5-3 अरब मिले हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमें उनको कहना चाहिए हमारे ऊपर ये जो आफत आई है ये हमारी अपनी वजह से नहीं आई है। हमारा तो कंट्रीब्यूशन 0.6% है और हम 10 पहली 10 कंट्री में जो बुरी तरह इफेक्ट हैं। इनको चाहिए लोगों को कहें जी हमें इमदाद करें, हमारे लोन कुछ रीशेड्यूल करें, माफ करें, वरना मुझे जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा है कि जी जीडीपी डाउन होगी, आपका इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगा। जब इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगा तो स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% पे रोका हुआ है पिछले जी। उसने 6 महीने से, वो फिर ये होगा कि वो ऊपर जाएगा। देखिए, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन नहीं पे आता है जनाब बिल्कुल भाई। आपकी बात 100% दुरुस्त है रहील भाई। इनफैक्ट अभी फ्राइडे टाइम्स में एक बहुत अच्छा तफसीली आर्टिकल आया था कि कितने वादे किए गए थे और कितने वादे पूरे किए गए हैं। कुछ इसमें ज़ाहिर है कि हमारी भी कोताहियाँ हैं। जो वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनका कहना है कि जी हमें भी इन्वेस्टेबल ये क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स लाने में हम इतने कामयाब नहीं रहे। वो एक अलग बात है कि दुनिया का सबसे आसान काम है किसी को वादा करना कि यार मैं आपकी मदद करूंगा, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि फिर उस बंदे से आप वाकई मदद करवाएं। ये तो हम जानते हैं ना। वादे तो कोई भी कर सकते हैं, वादे निभाने पे मसला आता है। लेकिन बिल्कुल आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप सही कह रहे हैं कि हमें ये जो जितनी भी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हो रही हैं, इनको हम जो भी कहें, इनको कन्वर्ट इनटू एक्चुअल गेन्स भी करना चाहिए और ज़ाहिर है कि हमें थोड़ी सी अपील भी करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है ओवरऑल जो इंटरनेशनल सेंटिमेंट है, एक बहुत सख्त डोनर फटीग भी है ग्लोबली, और कोई एज सच आपको इमदाद या रियायत देने के मूड में नहीं है। मुझे इतना तो पता है कि IMF के सामने ये रखा है कि जी आप देख रही हैं कि फ्लड्स आए हैं तो कुछ हमें रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये एक अलग सवाल है। हमारे अगले कॉलर हैं जुनैद खान साहब, साउथ वजीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम सलाम जनाब जरा साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाजिब अगर मौजूद हो तो उसको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर जी, आज बात करूंगा पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी यकीनन एक खुशाइंद पेशरफ्त है। ताहम ये हकीकत भी याद रखने की है कि
ماضی میں ٹرمپ سے ملاقاتیں ہو چکی ہے جب عمران خان ایک بڑا سرپرائز لے کر سامنے آئے تھے، لیکن وہی سرپرائز آج بھی ایک بوجھ کی صورت میں گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔ اس وقت اصل سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ یا امریکہ کی جانب سے بھی کچھ شرائط ہوں گی، اور اگر ہوں تو ہاں کیا موجودہ حکومت ان پر پورا اتر سکے گی؟ ظاہر ہے شرائط تو ہوں گے، لیکن اگر بات کی جائے فلسطین کے حوالے سے آپ نے ہمیں معلومات دیتے ہیں، اور مطلب یقیناً آپ کے جتنے بھی احساسات ہیں ان پہ پورا اتر سکیں گے یا نہیں۔ آپ نے کل جو شو کیا تھا بہت اچھا لگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ہمارے ملک میں بھی کچھ مسئلے و مسائل ہے، بدامنی کے حوالے سے بات کی جائے، معصوم خواہش ہے کہ ملاقاتیں امن اور سکون کی خوشبو لے کر آئے، چاہے یہ مسئلہ فلسطین کا ہو یا ہمارے اپنے ملک پاکستان کا، جہاں عوام بے بسی، بے روزگاری اور بد امنی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی شکریہ۔ بالکل، نہیں بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں ہمیشہ جنید صاحب کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کوئی آپ کو مفت میں تو کھانا نہیں کھلاتا، اور آپ نے تو بات کی جو ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، یہ مجھے تو یاد ہے کہ مشرف دور میں کتنی قریبی تعلقات بن گئے تھے ہمارے ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، لیکن وقت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو میرا خیال ہے کہ امن چاہتے ہیں ہم سب ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی امن میں رہیں گے یا کبھی ہم واقعی امن دیکھیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک دا ورلڈ ورکس دیٹ وے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کرنٹ جو ایک آئس بریکنگ ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں، یہ کب تک چل سکتی ہے، اور اس کے لیے پرائس آپ کو کیا دینی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں ان سے کچھ چاہیے، انہیں بھی ہم سے کچھ تو چاہیے ہوگا، تو کوئی ایسا چیک نہ بندہ لکھ دے جو پھر کیش نہ ہو سکے۔ آسان الفاظ میں شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے، السلام علیکم جی۔ اچھا، ایسے ہے کہ ابھی اکنامک صورتحال کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ہاں الحمدللہ ہمارا دفاع جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط ہے جی اور اب ہمارے پاس جو آگے نیکسٹ جو چیلنجز ہے نا، وہ ایک ہمارا ہے اکنامک کا، بالکل، دوسرا ہے ہمارے اندرونی خلفشار کا۔ تو اس کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے اندرونی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض ادارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ شکر ہے کہ ہمارے ہاں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نام کا بھی ادارہ ہے جو کافی ساری چیزیں سامنے لے آئی۔ جی بالکل، ہمیں دنیا جو کچھ دیتی رہے، ہمیں جتنا امداد دیتی رہے، ہمیں جتنا قرض دیتی رہے، جب تک ہمارا اندرونی نظام ٹھیک نہیں نہ ہوگا اس وقت تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ابھی پچھلی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں 2 ایشوز ریز کیے گئے ہیں اور بڑے سیریس ایشوز ریز کیے گئے۔ ایک پی آئی اے کا ریز کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 6 سال میں کتنا نقصان ہوا؟ جی 2,58,000 ایئر ٹکٹس جو ہیں وہ مفت دیے گئے ہیں، جبکہ 1,16,000 ایئر ٹکٹس جو ہیں ڈسکاؤنٹڈ پہ 95% کنسیشن دی گئی۔ جی اس سے 9.4 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور ان فری ٹکٹس کے دینے میں ایم ڈی پی آئی اے یا چیئرمین پی آئی اے سے کوئی اپروول نہیں لی گئی۔ دیکھیں اگر اپروول نہیں بھی لی گئی، ایم ڈی اور چیئرمین پی آئی اے کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ پچھلے 6 سال میں اتنا بڑا لاس کر دیا گیا ہے؟ جب بھی کوئی کسی ادارے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں جی پرائیویٹائز کر دیں، نزلہ گرتا ہے تو ملازمین پہ گرتا ہے کہ جی ملازمین نے یہ کر دیا۔ ملازمین بیچاروں نے کیا کیا ہے؟ دوسری جو چیز سامنے آئی ہے وہ آپ کی آئی ہے پی ٹی سی ایل کی، کہ پی ٹی سی ایل بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ممبران ہیں جو شمولیت کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو $5,000 دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ والی $5,000 جو ہے، اور وہ جو ممبران ہیں ان کے کمیٹی کو نام تک نہیں بتائے جا رہے۔ بہت خوب، گورنمنٹ کی طرف سے کون کون سے ممبران ہیں جو ان میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ جب بیرون ملک جا کے دبئی میں میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، وہاں کھانے کھاتے ہیں، وہاں کے آنے جانے کا سارا کچھ، رہائش کا سارا خرچ جو ہے وہ اعتصالات برداشت کرتی ہے۔ اگر اعتصالات ان لوگوں کو یہ فیسلٹی ساری پرووائڈ کر رہی ہے تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بیہاف پہ کیسے اپنے مفادات کا، گورنمنٹ کے مفادات کا دفاع کریں گے؟ پی ٹی سی ایل تو جو مرضی آئے گی ان سے اپنی پالیسیز جو ہے وہ سائن کروا لے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج اس سال پہلی دفعہ پی ٹی سی ایل نے 9 ارب روپے کا خسارہ ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ ادارہ جب سے پرائیویٹائز ہوا تھا کبھی آج تک یہ خسارے میں نہیں گیا تھا، پہلی دفعہ اس کو خسارے میں شو کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی، وہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہی آئی،
کہ ای او بی آئی میں 2.79 ارب 2.79 ارب روپے کے گھپلے کی نشاندہی کی گئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہی، اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ جی 5,000 ملازمین جو ہے ہم ان کی تحقیقات کر رہے ہیں، 5,000 ای او بی آئی پینشنر جو ہے ان کو غلط ادائیگیاں کر دی ہیں۔ تو خدا کے بندوں 5,000 بندوں میں 2.79 ارب روپیہ کیسے تقسیم کر دیا گیا؟ ای او بی آئی کی تو پینشن ہی ایک بندے کی 10,000 روپے ہے، تو 5,000 بندوں میں یہ 2.79 ارب روپیہ کیسے تقسیم ہو گیا؟ تو یہ جب تک ہم اپنا گھر جو ہے اس کو آرڈر میں نہیں کریں گے اس وقت تک باہر سے جو دنیا مرضی کرتی رہے، ہمیں امداد ملتی رہے، ہمیں ڈالر ملتے رہیں، ڈالر آتے رہیں گے اور اسی طرح یہاں جاتے رہیں گے۔ بالکل نہیں، صحیح بات ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے نشاندہی کی تھی سٹیل ملز کی، کہ سٹیل ملز کی تباہی کس سن میں جا کے شروع ہوئی ہے۔ اس کے چیئرمین تھے عبد القیوم، جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میں نے سٹیل مل چھوڑی ہے 10 ارب روپیہ کیش اس کا موجود تھا، 16 ارب روپے کا میٹیریل جو ہے تیار شدہ اور را میٹیریل اس وقت اویلیبل تھا۔ اس کی پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی گئی، صرف میرا خیال ہے 2 یا 3 ارب اس کا بولی لگی تھی، اس کے اثاثوں سے بھی کہیں کم لگی تھی۔ دیکھیں اسٹیل مل کیسے برباد ہوئی ہے، کس نے برباد کی ہے، جب تک ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ ہمارے اداروں کو کون کھا رہا ہے، کون برباد کر رہا ہے، ان کو نہیں روکیں گے اس وقت تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو بس باٹم لائن اس کی یہی ہے کہ پھر کچھ ہی نہیں ہو سکتا ملک صاحب، کیونکہ ہمیں اس طرح کی تحقیق کرنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ چیز کھولتے ہیں نا تو پھر یہ بہت دور جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اتنے لمبے ہاتھ مارے ہیں تو پھر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بھی تو آتا ہے نا انہیں اور ان اداروں کو وغیرہ۔ محمد اسلم صاحب ہیں اگین ساؤتھ وزیرستان سے، دوسرے کالر ہمارے ساتھ جنوبی وزیرستان سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام سر جی، میرا نام اسلم ہے سر، ساؤتھ وزیرستان سے۔ جی سر مجھے یہ کہنا ہے سر آپ کے میڈیا کے متعلق سر۔ ہیلو جی 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 سن رہے ہیں سر۔ سر میرے تحفظات ہے سر میڈیا کے متعلق سے سر، یہ جو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے ایریا میں سر، مطلب آپ یہ جو میڈیا والے وہ جو ہے نا مطلب وہ کچھ برعکس پیش کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا ہے تیرا میں، مطلب کسی بھی چینل پہ میں نے نہیں دیکھا، وہ سارے فیک نیوز چلا رہے ہیں سر۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ جب بھی ہمارا پرائم منسٹر، ابھی کرنٹ پرائم منسٹر، وہ کبھی باہر جاتا ہے تو ان کا پکچر جو ہے نا ان کا ہر بھاشن ہوتا ہے سر، وہ ٹی وی پہ ہم سنتے ہیں۔ آج تک سر نہ ہم نے عمران خان کی جو پکچر ہے سر وہ میڈیا پہ ہم نے نہیں دیکھے سر۔ ہم اس کی بہت مذمت کرتے ہیں سر، اس میں سر سارا قصور آپ لوگوں کا ہے سر۔ آج تک آپ نے کوئی مطلب اس کے بارے میں نہ کوئی پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ میڈیا جو آزادی رائے نہیں ہے اس ملک میں سر؟ ہمارے پروٹیسٹ آن ایئر نہیں ہوتے سر، اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، آپ نے میرے خیال عمران خان کی بات کی نا ابھی، ہاں تو نہیں سر وہ تو صحیح ہے سر، لیکن آج تک ہم نے مطلب جتنے بھی بڑے بڑے چینل ہے سر آپ لوگوں کے، آج تک ہم نے ان کے مطلب صحافی بڑے بڑے جی کوئی پروٹیسٹ کوئی ڈیمونسٹریشن تو آج تک آپ لوگوں کی طرف سے ہم نے نہیں سنا ہے سر۔ ہاں نہیں ہی آپ سنیں گے سر، سیدھی بات ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، حقیقت یہی ہے۔ اب آپ چاہیں تو میں بالکل آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکتا ہوں، میں ملا ہی رہا ہوں، لیکن کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونا، نہ میڈیا کی طرف سے، عوام کی طرف سے بھی اکے دکے پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے، اور جیسے چل رہا ہے این ویسے ہی چلتا رہے گا۔ میں کیوں آپ سے یہاں بیٹھ کر جھوٹ بولوں، سیدھی بات ہے۔ محمد سلیم ہے راول پنڈی سے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کیا حال چال ہے؟ بالکل خیریت سر، آپ سنائیں۔ سر جی میں کیا سناؤں، میں 9 سال سے آپ کو تو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، 11 سال سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے اور 9واں سال مجھے جا رہا ہے۔ وہی نیشنل بینک کے پینشن کو رو رہا ہوں۔ ہمارے کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، 20 مارچ 2024 کو صرف امپلیمنٹ کروانا تھا۔ 2 کیس سے دونوں کیس میں کلب کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ ایک کیس میں 8 اگست تک پیمنٹ کر دی جس میں 6,000 پینشن فائل کرتے تھے۔ دوسرے کیس میں اینول بجٹ انکریز کو سر اس میں 1,016 پینشن کو پیمنٹ کر دی ہے، باقی 9,500 پینشن دیکھ رہے منہ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کا، کیا کریں کدھر جائے، اس کو امپلیمنٹ کروا دیں۔ کھوڑو بھائی میں کتنے عرصے سے لگا ہوں، کتنے عرصے سے رونا دھونا کر رہا ہوں، 3,500 پینشن بھی دیے، جدوں بھی ہیں،
6,500 لوگ دوسرے بھی ہیں. مجھے بار بار کہتے تھے تو آج بڑا فون آیا مجھے کہ آپ کھوڑو صاحب سے اپیل کریں, اتفاق سے آپ اکیلے ہی بیٹھے ہو کہ وہ ہمارے لیے بڑی آواز اٹھاتے ہیں. آپ اکثر کہتے تھے کہ کھوڑو صاحب دین کو اتنا تنگ کرو کہ دنیا سے چل گئے, اور ہمارے پٹیشنر دو دن کے بعد ایک پٹیشن فوت ہو جاتا ہے, 2 دن کے بعد ایک پینشن فوت ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر صاحب پاکستان نے ہمارے اس کیس سے لیا تھا 2 مئی 2025 کو اس کی سماعت کی تھی کہ انہوں نے اپنے پاس کیس لگایا تھا, تو اس کے بعد اس کیس کی سماعت نہیں, صرف امپلیمنٹ کروانا ہے 30 مارچ 2024 کے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے. نیشنل بینک کے پینشن کو پیسے دلوا دیں, مہربانی ہوگی آپ کی. کھوڑو بھائی میں کیا محمد سلیم صاحب, کاش 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 اگر قسم سے اگر ہم میرے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اگر ہم تینوں کے ہم تینوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں ہوتا تو یہ مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہوتا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو کیا کہوں, کیونکہ مطلب جو آپ کی کمپلینٹ ہے وہ آپ کی بجائے 10 سالوں سے سلیم صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. 10 سالوں سے مطلب وہ ہوتا ہے نا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک, اس طرح ان کا کیس چل رہا ہوتا ہے. اور تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ, بڑا تاریخی فلمی ڈائلاگ ہے, وہ ان کی حقیقت ہے. اور بس ہم یہی ایک بار پھر محمد سلیم اور ان کے جتنے بھی ساتھی پینشنرز ہیں ان کے بہاف پر ہم یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ بھائی کیس کی سنوائی بھی ہو گئی ہے, فیصلہ بھی آ گیا ہے, عمل درآمد کرنی ہے, کوئی تو سن لے ان کی بات اور کوئی ان کو بالآخر انصاف دے دے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں ارشد اقبال صاحب مردان سے. السلام علیکم جی. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ سر, ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. اور سر میں ایک ایشو کی طرف آتا ہوں. جی سر, آپ اس طرح ہے کہ ہمارے ملک کا تو بہت بڑا وسیع ہے, اتنا بڑا ارد گرد بارڈر ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے سر میری کہ اسلام آباد جو میرے خیال سے مارگلہ سے لے کے باراکو تک اور فیض آباد, اس کے اور ادھر مارگلہ کی ہلز ہے, اس کے بیچ میں اگر ہماری اتنی بڑی حکومت ہے, صرف اس جگہ کو ٹیسٹ کریں کہ ہم یہاں پر عمل لائیں, یہاں پر ہم انصاف کریں, یہاں پر ہم بنیادی حقوق عوام کو دیں جو یہاں کے لوگ ہیں, اسی کو امپلیمنٹ کریں. تو اگر اسلام آباد میں یہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملتے, اور ہم جا کے کبھی ایران کی بات کرتے ہیں, کبھی افغانستان کی بات کرتے ہیں, کبھی سندھ کی بات کرتے ہیں, کبھی پشاور کی, کبھی وزیرستان کی, کہ ہم وہاں من لائیں گے, تو کم از کم صرف اتنا کر لیں کہ اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا شہر ہے اور سیویلائز لوگ ہیں یہاں پر, میرے خیال سے کوئی 70% لوگ تو یار ارشد صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں اسلام آباد تو پھر بھی آپ نے بڑا ہاتھ مارا ہے, وہ تو پورا شہر ہے. کسی چک سے شروع کر لو, کسی گاؤں سے شروع کر لو, کسی قصبے سے شروع کر لو, کہیں سے تو شروع کرو. جی لیکن اس میں ایک دیکھیں, اس میں ایک پازیٹیو بات بھی ہے ارشد بھائی, اگر آپ اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیں آپ, کہ دیکھیں ہر جگہ برابری ہے. دیکھیں نہ انصاف میں, نہ اسلام آباد میں آپ کو انصاف یا بنیادی حقوق یا پیسفل لا اینڈ آرڈر والی سچویشن مل جائے گی, اور آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. تو ایک طرح سے یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے نا کہ مطلب اس پرچم تلے ہم, پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہاں تو دیکھیں آپ اس طرح دیکھا کریں نا چیزوں کو. میں ہمیشہ مطلب یہ تو گلاس پورا ہی خالی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آدھا بھرا ہے آدھا خالی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار آدھا بھرا ہوا ہے, تو اس کو آپ اس یوں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی مطلب مینٹل ہیلتھ کے لیے, اور کچھ نہیں. تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی. اگلے کالر ہیں محمد اویس نواب شاہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری جانب سے بھی آپ تینوں کو سلام. وعلیکم السلام. سر آج میں آپ کے سامنے ایک چیز آپ کی رائے جاننے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں, اور دوسری ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گا. جی پہلی بات تو سر میری یہ ہے کہ پاکستان میں ایک زمانے میں وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بڑی باتیں ہوئی, سی پیک کا ہوا, لیکن آج جب میں اس سارے معاملے کو دیکھتا ہوں, یہ جو بھی 4-5 سال یا جتنے بھی سارے معاملے ہو چکے ہیں, تو ساری ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہی نظر آتی ہے, صرف ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے. سب سے بڑی بات, اگر ہم نے اپنی لیونگ اسٹینڈرڈس کو یا شرح خواندگی کو امپروو کرتے ہیں تو
بنانے سے کچھ نہیں ہوتا, انڈسٹریلائزیشن بھی ضروری ہے. پنجاب میں آپ آباد لے لیں, فیصلہ آباد, لاہور, ملتان, ہر بڑے شہر کے ساتھ آپ کو ایک انڈسٹریل جاتا ہے. سندھ میں کراچی سے نکلنے کے بعد چند انڈسٹریز ٹوٹے پھوٹے سانس لے رہی ہیں. حیدرآباد میں یا سکر میں بس انڈسٹری نہیں, لوگوں کے پاس روزگار نہیں, اسپیشلی میرے جو کچھ بہت ٹوٹی ڈگری لے رہے. تو ایک تو وہ چیز نہیں ہے. اول تو ہمارے پاس روڈ ہی پورے نہیں ہیں, آج تک جو ہے وہ ہمارے پاس موٹر وے ہی نہیں ہے, صرف اعلانات کی حد تک ہے. بالکل. تو اس پر میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا کہ یہ کیوں دو اسٹینڈرڈ, ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے کہ پنجاب سعد آباد سے ہی پورا ڈیولپ نظر آتا ہے, سندھ کراچی ہی ڈیولپ نہیں ہے, تو میں نواب شاہ جیسے شہر تو دور کی بات ہو گئی نا. دوسری ترجیح سر, ایک میری گزارش ہے آپ جیسے بڑے لوگوں کے سامنے, اللہ دوسروں تک بھی پہنچائے جو کرنے والے ہیں, کہ جب بھی کوئی روڈ بنتا ہے یا کوئی ترقیاتی کام گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کا آڈٹ نہیں ہوتا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ سر, آڈٹ جیسے پرائیویٹ جی ہر چیز کا آڈٹ ہوتا ہے کہ کتنی لاگت آئی اور کتنے سال سسٹین کیا, پروجیکٹ کی ایسٹیمیشن کیا تھی, اس کی لائف کیا پروپوز کی گئی تھی, اور وہ ابھی اس کے آپریشنل ایکسپینس کیا ہیں, اس کا کیپیکس کیا تھا, اوپیکس کیا تھا. سو جتنے بھی گورنمنٹ کے, چاہے وہ روڈ بنے چاہے ہاسپٹل بنے, اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ کسی بھی ایسی جو نان پولرائز پارٹی یا کمپنی ہو, اس سے اس کا آڈٹ بھی کرایا جائے اور اس کو پبلک کے سامنے دکھایا جائے کہ یہ جو روڈ آپ نے نوابشاہ سے سکرن کا بنایا تھا یا نوابشاہ سے کراچی کا روڈ بنا, اتنے کا کیوں بنا, اس کی کمپٹیٹیونیس کیا تھی, اور جو آئے دن یہ ٹوٹ جاتے ہیں روڈ, اس کا جواب دے کون ہوگا, اس کا جواب دے کون؟ جی سر بالکل بالکل. بس باقی شروع پہ پہلے پوائنٹ پہ میں آپ لوگوں کی تجویز. اچھا دیکھیں, بالکل دیکھیں, دونوں پوائنٹ میرا خیال ہے ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں, اور مسئلہ ایک کافی لحاظ سے ایک تو لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو آپ پاکستان میں گھومیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بالکل پنجاب میں زیادہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ ظاہر ہے کہ دیکھیں جو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں ان کے اوپر تو ہم سوال نہیں اٹھا سکتے, وہ ان کی اپنی گورنمنٹس ہیں, جو بھی پروونسز کی گورنمنٹس ہیں وہ کام کرتے ہیں. جو فیڈرل پروجیکٹس اگر ڈسپروپورشنیٹلی پنجاب کو جا رہے ہیں دین دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. بات میں واپس آتا ہوں چیکس اینڈ بیلنسز پہ. یہی جو آپ نے بات کی نا کہ یار آڈٹ کیوں نہیں ہوتا, مطلب آپ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کر لیں یا کوئی ایک آٹونومس جو باڈی ہوتی ہے, آپ کا اشارہ میرا خیال ادھر ہی تھا, ان کو آڈٹ کرنا چاہیے, نہیں ہوتا. اسی لیے تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بار بار وہی مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں کیوں نہیں ہوتا, میرا خیال ہے کہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں, کیونکہ بہت لوگوں کے ان چیزوں کے ساتھ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں. آپ کانٹریکٹس دیں گے, آپ کے بھی پیسے بنیں گے, جن کو کانٹریکٹ مل رہا ہے ان کو بھی ان کے بھی پیسے بنیں گے, وہ کانٹریکٹ پورا ہو نہ ہو, اور پھر وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بدقسمتی کے ساتھ جب ہمارے یہاں آڈٹس ہوتے بھی ہیں یا کسی کو اگر جواب دہ کیا بھی جاتا ہے, یا فار ایگزامپل نیب جیسے ادارے کے تھرو, تو زیادہ تر یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یار آپ نے واقعی کام صحیح نہیں کیا, یا واقعی اس میں کوئی ہیرا پھیری تھی, یا واقعی اس میں کوئی گھپلا تھا, جس طرح وہ شاید خاقان عباسی کے ساتھ ایل این جی میں جو کیا تھا, اگین کمپلیٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا. تو جس چیز کو ہم احتساب کہتے ہیں جو ہونا چاہیے, وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے. تو دس از دا سچویشن وی فائنڈ آور سیلوز ان. اب ابھی کچھ دیر پہلے میرا خیال ہے کہ شریف ملک صاحب کی کال آئی تھی خوشاب سے, تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کر سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک میرا خیال آخری ایک جگہ بچی ہے جہاں پر یہ چیزیں کم از کم ریز ہوتی ہیں, میڈیا میں کور ہوتی ہیں, وہ ایک خبر بنتی ہے, نہ کسی کو پرواہ پڑتی ہوتی ہے اس کی, نہ کوئی اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے, اور وہ چیز آگے نکل جاتی ہے. تو بالکل دیکھیں یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اس طرح کی چیزیں ریز کرنی پڑے اور مجھے اس چیزوں کا جواب دینا پڑے, کیونکہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو فنڈامنٹل ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان فنڈامنٹلز کے ساتھ کیا کیا ہے. تو ہم صرف آپ اور میں اور میرا خیال ہے کہ کئی لاکھ یا شاید کروڑ لوگ بیٹھ کر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا. سلمان زیدی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم ٹیکس پریکٹیشنر کے روزگار سے پروفیشن سے وابستہ ہیں جی, اور ٹیکس پریکٹیشنر انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہیں ہم. جی جی جی. اور ابھی جیسے کہ ایف بی آر نے ابھی لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ آف ریٹرن 30 سپٹمبر رکھی ہے. ٹھیک ہے سر. اب اس میں سر اتنی کیا نام ہے بار بار اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں الیکٹرانک, چونکہ یہ ساری ریٹرنز جاتی ہیں, تو یعنی کہ ابھی 4 دن پہلے بھی اس کے اندر چینجز ہوئی,
اور برابر لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں کہ صاحب آپ 30 تاریخ تک ریٹرن داخل کر دیں, 30 تاریخ تک ریٹرن داخل کر دیں. چلیں سارے وہ بوجھ بھی برداشت کر لیں. پھر اس میں فریکوینٹلی جو ہے لوڈ جس کے اوپر چونکہ بڑھ جاتا ہے گا آئرس کے اوپر, تو یہ بار بار اس میں بریک ڈاؤن ہوتی ہے. بالکل, بہت لوگ کمپلین کر رہے ہیں سلمان صاحب, اس قدر پرابلم ہے یہ. اچھا, اس کے بیچ میں ٹیکس پریکٹیشنر جو ہیں یہ راتوں کو بیٹھے رہتے ہیں, اپنی یہ کمر توڑتے رہتے ہیں اور منہ دیکھتے رہتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کا اور اس کا. اچھا, دوسرا سر یہ کہ کرائسس آئے ہوئے ہیں, یہ سیلاب کا ہے, کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, کہیں مطلب یہ تک اس کے اندر رہیں گے. تو سر یہ بورڈ آپ کی توسط سے بورڈز کو ریکویسٹ تھی, حالانکہ ٹیکس بار ایسوسیشن جو ہیں وہ بار بار ریکویسٹ بھی کر رہی ہیں کہ بھائی یہ ڈیٹ جو ہے آپ ایکسٹینڈ کر دیں, یا کم از کم ایک ذہنی خوف تو نہ دیں لوگوں کو, کوئی بار بار وہ میسیج دیتے ہیں گے اور وہ سارے لوگ ٹیکس پریکٹیشن کے اوپر, اس کے دفاتر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ہزاری کیبنٹ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا. اچھا, یہ تو خیر اس سے پہلے بہت, یہ تو اب بحث بیکار ہے کہ بجٹ میں کس قدر ٹیکس زیادہ نہیں, وہ تو چھوڑ ہی دیں. ہاں اب تو بیکار کی بات ہے. لوگوں کو اب ہوش آیا ہے گا, اب جب ہم ٹیکس پریکٹیشنر بتاتا ہے کہ صاحب آپ پہ تو اتنا ٹیکس آ گیا, تو وہ ایک مصیبت ہے. تو سر میری گزارش آپ کی توسط سے یہ تھی, اس کو دیکھنا چاہیے گراؤنڈ ریئلٹی, کم از کم اپنا سسٹم درست کریں, اس کے بعد ایک اچھا خاصا کوئی ٹائم معقول سا دیتے ہیں. ایک تو ریٹرن ڈے سے لانچ کرتے ہیں گے. اور سلمان صاحب سوری وقفہ لینا ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ مجھے بھی یہی مسئلہ درپیش ہے. ابھی 4 دن رہ گئے, آدھی چیزیں ہوئی لی ہے. مجھے پوری اگر امکان نہیں ہے, میں امید ہے کہ ایکسٹینشن اس میں مل جائے گی. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ایکسٹینشن ملی جاتی ہے گھوم پھر کے, تو یقیناً اگر اور شخصیات کو ایکسٹینشنز مل سکتی ہیں تو ہمیں بھی ٹیکس کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے. تو امید پر ہی دنیا قائم ہے, ہم بھی قائم رہتے ہیں. اور ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. میں اگلے کالر ہیں کامران علی نواب شاہ سے. میں بھی پتہ نہیں خواجہ آصف کیوں کہنے والا تھا آپ کو کامران بھائی, لیکن بہرحال کیا حال ہے آپ کے؟ دعائیں الحمدللہ. چاند پہ جا کے انہوں نے تو علم گاڑ دیے اور منہ چرخ غبارے بھی نہ چھوڑے ہم نے, بیٹھے اس فکر اقبال کو دہراتے رہے کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحیح. یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسپین اور اٹلی جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا بحری جہاز وہاں بھیجے ہیں, لیکن اسلامی دنیا پتہ نہیں کہاں سو رہی ہے. اور وہاں اس کے اندر ایک پاکستانی وفد بھی موجود ہے جی, سینیٹر جو مشتاق امدادی قافلے کا حصہ ہے. تو حکومت پاکستان سے میرا سوال ہے کہ وہ کیا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ایٹ دس پوائنٹ تو کوئی ایسے اقدامات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سفارتی لیول پر پروٹیسٹ کی گئی ہیں, اس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کامران بھائی, ابھی آج کی خبر ہے کہ یونان نے بھی ایک وارشپ بھیجی ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان نیوی کی میڈیٹرینین میں تو ظاہر ہے کہ کوئی پریزنس نہیں ہے نا. ہماری ایک لارجلی کوسٹل نیوی ہے جس کو آئی تھنک گرین واٹر نیوی کہا جاتا ہے. لیکن ترکی تو ادھر ہی ہے. ترکی انفیکٹ بالکل برابر میں, اور ترکی نے ابھی حال میں ہی اپنی نیول پریزنس کو بھی کافی ایکسپینڈ کیا ہے میڈیٹرینین میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ترکی نے اپنی ایک وارشپ کیوں نہیں بھیجی. بہت ایک جو وجہ ہے اسپین کی, اٹلی کی اور یونان کی, وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک پریشر ان پر کافی بڑھ رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ مسلم ممالک میں کیا واقعی کوئی ڈومیسٹک پریشر ہے ان کی حکومتوں پر؟ کیونکہ جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے, جن کا میں ابھی نام لے رہا ہوں, وہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ روڈوں پر نکلے ہیں اپنی حکومت کو مجبور کرنے کے لیے کہ آپ کچھ کریں. جس کو ہم امت المسلمین کہتے ہیں, وہاں پر تو ایسی ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی نا. اور ترکی میں بھی اگر کوئی ڈومیسٹک پریشر پڑتا تو شاید حکومت کو کچھ کرنا پڑتا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2000s میں جو ایک ترکش شپ جاری تھی ماوی مرمرا, اس پر باقاعدہ حملہ کیا تھا اسرائیلی اسپیشل فورسز میں اور کچھ ترک شہریوں کو قتل بھی کیا تھا. اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ایردوان کی طرف سے بھی زبانی جمع خرچی چل رہا ہے. کوئی پریکٹیکل سٹیپس ایز سچ ہمیں نہیں نظر آ رہے. تو یہی ہے, کیا کریں, بات ہے رسوائی کی لیکن کرنا بھی ضروری ہے.
محمد حکیل ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام سر. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وعدے تیرہ پہ پروگرام کیا, کسی چینل نے نیوز تک ہوا بھی نہیں لگنے دی. بہت اچھا پروگرام کیا تھا جس ویک کا, بہت اچھا لگا تھا کہ آپ نے وہاں سے کراس فنڈنگ کو بھی لیا, زمینی حقائق بتائے لوگوں کو, اچھی چیز ہے. اس طریقے سے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ جب ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کو بالکل کلین بتائیں گے تو لوگوں کے اندر میڈیا پہ اعتبار آئے گا. آج دیکھیں میڈیا پہ اعتبار ختم ہوا ہے ہمارے اپنے چینلز کی ریٹنگ کی وجہ سے. آپ تینوں مل کے بالکل روٹین سے ہٹ کے پروگرام کرتے ہیں, کسی کو بلاتے نہیں, خود ہی کر لیتے ہیں پروگرام. کسی سیاستدان کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی رینکنگ کے لیے, آپ کو خود ہی رینکنگ کرنا لے آتے ہیں. سب سے اچھی بات ابھی میں اب اس سے اب جو آج میرا موضوع یہ سوال یہ ہے, ابھی ہمارے دو صوبوں کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بینظیر کے تحت پیمنٹ دی جائے, ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ تو تصویر لگا کے دے ہی رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں. سب سے بڑا لاس ہم نے دیکھا کہ جو بینظیر انکم سپورٹ میں آیا اس میں لوگوں کے اندر سب سے خطرناک کام ہے کہ جعلی اکاؤنٹ بنے ہیں. حتیٰ کہ کچھ بڑے بڑے افسران کے نام, ان کی بیویوں کے, ان کے ڈرائیورز کے نام سے فنڈ دیے گئے. اب اگر یہ پنجاب میں جاتا ہے, اگر یہ جاتا ہے تو یہ کتنا لاس دے گا. آپ رینکنگ اپنی نہ بڑھائیں, اپنی چیزوں کو نہ کریں, ایک اچھے سسٹم کے تحت بالکل لوور طبقے کو پہنچائیں, کسان طبقے کو. اس وقت وہاں کے حالات زمینی حقائق, اگر آپ تو کوئی پروگرام کر کے دیکھتے ہیں, لوگ بد سے بدتر حالات میں, اور سب سے بڑا بیماریوں کے اندر پڑے ہیں. جی یہ کس طریقے کا پیک آئے, ان کو کیا ملی امداد, یہ تو ٹھکا چھپا نہیں. میڈیا پہ جو دکھا رہے ہیں جو زمینی حقائق ہیں بڑے چینج ہے, نہیں بہت خطرناک ہے. وکیل صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس کم از کم ایک نیٹ ورک ہے اور ایک ڈیٹا بیس ہے, تو ایک لحاظ سے اس کو ان مطلب فلڈ ریلیف کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک اگر کوئی اس میں مسئلے رہے ہیں, اگر کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو روکا بھی جا سکتا ہے اور اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک ایشو چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے تک اگر یہ ایشو اس وقت تک بھی زندہ رہا تو ہم اس پر کچھ مزید تفصیلی بات کریں گے. لیکن اوور آل آئی تھنک آئیڈیا برا نہیں ہے ٹو یوز BISP, لیکن ڈپینڈنگ کہ اس کی مانیٹرنگ اور اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طرح کی جائے. وقفہ لیں. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں بلال احمد صاحب, ویسٹ ورجینیا USA سے. السلام علیکم بلال صاحب. جی وعلیکم السلام. زرار بھائی. جی سر. میں نے کہا تھا کہ میرا جو تعلق ہے وہ IT والے شعبے سے, تو اس کے اندر ہم نا ریڈنڈنٹ نیٹ ورکس بناتے ہیں جس کے اندر بیک اپ فائر وال ڈبل لگا دیتے ہیں تاکہ آؤٹیج اور آئے تو آپ کا نیٹ ورک چلتا رہے. تو ابھی ہمارے PM اور FM دونوں ٹرمپ سے مل رہے تھے, تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ بات کرتے کہ آپ نے سارا بزنس IT کا آؤٹ سورس کیا ہوا انڈیا میں, جو کہ ایک سنگل پوائنٹ آف فیلئر ہے, تو آپ ریڈنڈنسی کے تحت باقی ریجن کے ملکوں کے اندر بھی اپنا IT کا بزنس آؤٹ سورس کریں, ہماری کمپنیز کو بھی موقع دیں تاکہ وہ آپ کی سروسز کو یعنی کہ آؤٹ سورس کریں اور آپ کو سروس دیں, تاکہ ان کیس آف فیوچر کانفلکٹ کوئی آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ مطلب ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ والی سچویشن. جی 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 بالکل, بے شک بے شک, بالکل. تو یہ میرا تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ والی بات ضرور کرتے. بے شک ہمارے پاس کمپنیز TT ٹاٹا کنسلٹنسی یا ٹیک مہندرا جیسی نہیں ہے, لیکن چلے نیٹ سول کچھ حد تک بلال صاحب میرے خیال یہ ہو بھی رہا ہے. بائی دا وے ابھی ایک نیا قانون بھی آپ کو پتہ بھی ہوگا شاید, جو ہائر ایکٹ ایک ریپبلکن کانگریسمین نے پروپوز کی ہے, جس کے تحت جو کمپنیز US کنزیومرز کے لیے سروسز آؤٹ سورس کر رہی ہیں ٹو اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان پر مزید 25% کی ٹیکس پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ سورسنگ کو یہ اوور آل چوک کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز آخرکار امریکہ کو ایک بار پھر گریٹ بھی تو بنانا ہے. لیکن بالکل میرا خیال ہے کہ اگر اس لیول پر بات نہیں ہو رہی تو یقیناً کہیں نہ کہیں منسٹریل لیول پر یہ چیز امید ہے کہ ریز کی گئی ہوگی. فوز الکبیر صاحب ہیں بہاولپور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, ایک تو صرف وہ جلدی سے بات کر رہا تھا کہ پچھلا ایک پروگرام آپ کا دیکھا تھا جو اس ویکسین کے بارے میں تھا, وہ بڑا اس میں سے بڑی اویئرنیس ملی, جو آج کل ایک ویکسین کی کیمپین چل رہی ہے بچیوں میں خاص طور پہ. جی تو وہ اس سے بڑا ملا, لیکن اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہیں ایک چیز وہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو
گٹھ جوڑ ہے ڈاکٹرز کا اور پرائیویٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا، اس میں جس قسم کی دوائی اور جس قسم کا وہ سیٹ اپ چلتا ہے ایک فرینچائز والا، اور اس سے کہیں اس نے بھی تھوڑا بہت صرف سوشل میڈیا کیمپین ہی نہیں، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ نے بھی لوگوں کو اس سے کچھ تھوڑا سا باز رکھا ہوا ہے شاید، پتہ ہے. لیکن فوز الکبیر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ والا جو کیس ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار میری کلینک پہ آ کے لگا دو، ایک گورنمنٹ پروگرام ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھو جیسے پولیو ویکسین میں تو جو اس کی ریزسٹنس ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ انڈیجنس ہے، ہوم گرون ہے. اب کیونکہ سب کے پاس سوشل میڈیا ہے تو اگر کوئی بھی پاگل دنیا کے کسی بھی کونے میں عجیب بات کرے گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی. اگر آپ ماننا چاہ رہے ہیں تو آپ مان لیں گے. جہاں تک ایچ پی وی کی بات ہے تو یار ابھی جیسے آپ کو بھی پتہ ہے 150 ممالک میں استعمال ہو رہی ہے اور تقریباً کوئی 20-21 سالوں سے استعمال ہو رہی ہے اور اس کے کچھ ایز سچ نیگیٹو رزلٹ سامنے آئے نہیں ہیں. تو اگر کچھ لوگ فار وٹ ایور ریزن نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا تحفظ کریں تو بسم اللہ کریں، نہ کریں آپ. لیکن پھر یہ جو عجیب و غریب انفارمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں صرف لائکس کے لیے یا اپنی سستی شہرت کے لیے، یہ پھر میرا خیال ہے کہ میرے لحاظ میں اس حساب سے تو ایک کرمنل اوفینس بنتا ہے. بٹ اینی وے آج کے لیے ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، خدا.